अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और आप देख रहे हैं FBR आयरस लाइव टैक्स शो। और आप देख रहे हैं इसको रिकॉर्डेड। आज है 1 अक्टूबर, और रिकॉर्ड करने की वजह यह है कि जैसे चार्ल्स डिकन्स का एक नावल है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, मेरा ख्याल उसका ये नाम है, और उसका पहला जो ओपनिंग जुमला है जो बड़ा मशहूर है कि इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो रिकॉर्डेड आप आज थर्सडे है, Q&A, आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका मैं जवाब आज दूंगा। रिकॉर्डेड इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि लोड शेडिंग भी हो रही है और इंटरनेट भी स्टेबल नहीं है। तो टेल ऑफ टू सिटीज़ है कि दो मसले हैं, इसलिए ये रिकॉर्ड होके अभी तकरीबन 5 बजे हैं और ये 6 बजे अपलोड हो जाएगा। अच्छा जी, तो आज का दिन सबसे इंटरेस्टिंग होता है, उसकी वजह यह है कि मंडे टू थर्सडे आपसे बात होती है। आज हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। बेसिकली क्वेश्चन और कमेंट्स आपने पूछे हैं और टैक्स दोस्ती फैंस ने पूछे हैं और मैं इसका जवाब दूंगा। और ये जो है एक सीरीज़ है, एवरी थर्सडे जो है हम इस तरह कर रहे हैं कि मैं जितने भी क्वेश्चंस आपने पूछे हैं मैं अभी स्टार्ट करने लगा हूँ, उनके सवालों के जवाब देते हैं, ताकि जो सवाल आपने पूछा है और चूँकि आपका नाम भी आ रहा है कमेंट में, यानी यूट्यूब पे टैक्स दोस्ती के चैनल के वीडियोस के नीचे जितने भी क्वेश्चंस आपने पूछे उनका जवाब एवरी थर्सडे मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चंस और कमेंट्स बहुत सारे होते जा रहे हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। फॉर मंडे टू थर्सडे आप ये देख सकते हैं। फहद एंड टेक जो उनका चैनल है, उन्होंने सवाल पूछा है। एक सवाल हमारी वीडियो थी 16 सितंबर 2020 की वीडियो के नीचे, जो बेसिकली टैक्स रिफंड सेक्शन 170 से उसका ताल्लुक था। उस पे उन्होंने पूछा कि थैंक यू, आपने रिफ़ंड का सारा प्रोसेस बताया, और अगर आप लोगों ने भी रिफ़ंड के बारे में जानना है कि आज के दिन टैक्स ईयर 2021 में आप अगर प्रीवियस ईयर्स की रिटर्न भरते हैं और कोई रिफ़ंड क्लेम करते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, तो साथ में 170 की रिफ़ंड की एप्लीकेशन भी आपको उन सालों की देनी चाहिए। 3 साल तक आप क्लेम कर सकते हैं टैक्स ईयर 2017, 18 और 19 की आज के दिन खड़े होकर। टैक्स ईयर 2020 की रिफ़ंड की जो एप्लीकेशन है वो मैंने और एडवोकेट मुश्ताक साहब ने अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी आयरस में अवेलेबल नहीं है। तो आयरस की बुराइयां और आयरस के प्रॉब्लम्स हम किसी और दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग अपने पास नोट डाउन करते रहें या हमें व्हाट्सएप पे या उस पर जो है बताते रहें, तो हम जो है उस मुताबिक बात करेंगे। तो इनका सवाल यह है कि आई वांटेड टू आस्क अबाउट टैक्स रिलीफ ऑन डोनेशन इन कैटेगरी ऑफ ज़कात और PM कोविड फंड, यानी PM कोविड फंड को दिया है। और एक और सवाल भी आया था कि एक और हमारे फ़ैन थे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब के कोविड फंड में वो किया था, तो वो कह रहे थे कि इसकी वजह से मुझे कोई टैक्स क्रेडिट, टैक्स डिडक्शन वगैरह नहीं मिल रही। तो वो बेसिकली ज़कात वगैरह में देख रहे हैं। बेसिकली ये जो आप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जिसका ज़िक्र सेकंड शेड्यूल में इनकम टैक्स में हो, जिस तरह ये कोविड फंड का है, PM कोविड फंड का भी है, और भी जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वगैरह उनका जिक्र है, तो जब आप 10 लाख रुपए या 1,000 रुपये या जो अमाउंट भी आप एज ए डोनेशन देते हैं, वो तो आपका एक तरह से एक्सपेंस होता है, लेकिन उसकी वजह से आपकी जो साल की टैक्स लाइबिलिटी आ रही है वो टैक्स क्रेडिट की सूरत में कम होती है, और उसकी कैलकुलेशन आयरस करता है। इनको प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ज़कात या ये बेसिकली डिडक्टिबल्स वाले सेक्शन में देख रहे हैं। तो फाद साहब, डिडक्टिबल नहीं बल्कि टैक्स क्रेडिट वाले सेक्शन में देखें, और जब आप अमाउंट डालेंगे तो वो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम और जो आपने डोनेशन दी, मतलब 10 रुपये दी या 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, उसको उस रेशो से जितनी आपकी टैक्स लाइबिलिटी आई है, टैक्स चार्जेबल जिसको कहते हैं कंप्यूटेशन वाले सेक्शन में, उसमें वो करेंगे। तो जो है आई होप कि आप जो सेक्शन है टैक्स चार्जेबल वाला, जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस और अदर सोर्सेज के बाद आता है, एग्रीकल्चर इनकम के बाद आता है, उस सेक्शन में जब आप डालेंगे तो आपको वो ये टैक्स क्रेडिट देगा। और टैक्स क्रेडिट है, उसके अलावा डिडक्टिबल्स, ज़कात एक डिडक्टिबल है कि ज़कात पे की हो तो आपकी टैक्सेबल इनकम में से माइनस होती है। टैक्स क्रेडिट आपकी टैक्स लाइबिलिटी को कम करता है। तो इस तरह करके है।
اور اگر آپ ڈیٹیلڈ آپ نے بہت ساری مطلب انویسٹمنٹس کی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹیکس ریٹرن کو ہم ریویو کریں تو زوم پہ اسکرین شیئرنگ کے تھرو ہم سروس دیتے ہیں. اس ویڈیو کے نیچے آپ کو اپوائنٹمنٹ وغیرہ کے لنکس مل جائیں گے, ٹائم لے لیں تو ہم پھر ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فہد اینڈ ٹیکس ہب. اور آگے چلتے ہیں, صابر جلیل ہے, وہ ریگولر ہمارے ویور ہیں, شروع سے ہیں, تو ان کا بہت شکریہ, وہ ہمیشہ ہیلو ہائی کرتے ہیں. 23 سپٹمبر کو ہم نے جو ہے ایک ویڈیو لگائی تھی جو اس میں ہم نے پراپرٹی ٹیکس کا بات کی تھی. یعنی پراپرٹی ٹیکس وہ پروونشل ٹیکس ہے, انکم ٹیکس نہیں, وہ پروونشل ٹیکس ہے جو آپ پے کرتے ہیں اپنے گھر کی ویلیو پہ, جو آپ کی ڈسٹرکٹ نے یا پروونس نے جو ویلیو آپ کے گھر کے ایریا کے گھروں کی لگائی ہوتی ہے اس کے اوپر 5% یا 10% آپ پے کرتے. تو اس حوالے سے سوال ہے کہ ہاؤ کین وی ویریفائی, سعد اشرف صاحب ہیں, ایک ہفتے پہلے پوچھ رہے ہیں ہاؤ کین وی ویریفائی دیٹ وچ زون کیٹیگری آر پراپرٹی بلانگس ٹو ان KPK. بالکل ایسا ہے کہ یہ رول بے شک وہ پروونشل ٹیکس ہے, لیکن یہ جو لا ہے پراپرٹی کا یہ ایک طرح سے فیڈرل ہے, یعنی ہر پروونس نے پھر اس کو اپنے مطابق چینج کیا, لیکن کچھ چیزیں سیم. تو اس میں یہ ہے. اور سعد اشرف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میں زون اے میں آتا ہوں جبکہ مجھے میرے پہ ٹیکس زون اے کا لگ رہا ہے جبکہ میں زون بی میں آتا ہوں. تو بالکل اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے KPK کے جو کسٹم اینڈ ایکسائز ٹیکسیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ وہاں جائیں, موسٹ پرابلی ان کی جو کسٹمر سروس ہے وہاں جائیں اور ان سے کہیں کہ جو لسٹ ہے آپ کو دے دے. یہ ایک طریقہ. اور اس کے ساتھ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں KPK کے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, اور وہاں دیکھیں کہ انہوں نے کون کون سے ایریاز جو ہیں کس زون میں ڈالے ہیں. اور آپ چونکہ اس چیز مطلب یہ پرابلم ہے آپ کا اور آپ نے اس پہ ریسرچ کیا, اسٹڈی کیا, تو یہ اس کا جو ہے آنسر ہے کہ آپ جب دیکھ لیں گے اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو پھر آپ کو کسٹم اینڈ ایکسائز آفس جانا پڑے گا. تو دونوں کیسز میں آپ وہاں سے بھی فیملیئر ہو جائیں, اس آفس میں بھی آپ کا ٹائم لگے گا, آپ کی کاسٹ آئے گی, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی واقعی میں زیادہ چارج ہو رہا ہے تو پھر اٹس ورتھ دا وائل کہ آپ یہ ایجوکیشن حاصل کریں اور وہاں اپنے جو یہ کسٹم اینڈ ایکسائز کی ڈپارٹمنٹ ہے اور جو ویب سائٹ ہے دونوں کو وزٹ کریں اور آپ معلومات کریں اور پھر اور لوگوں کو بھی ہیلپ کریں. جی میں ریکویسٹ کروں گا سارے ٹیکس دوستی فینس کو کہ جب آپ ایک دفعہ کیونکہ آج میں کوئی کتاب وغیرہ نہیں لایا, کوئی پونی وغیرہ نہیں ہے, تو بیسیکلی ایک دفعہ جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا پرابلم یہ ہے اور اس طریقے سے اس ٹیکس ایئر میں سالو ہوگا. ایسا ضرور ہوتا ہے کہ سسٹم امپروو ہو رہا ہے تو چیزیں چینج ہو رہی ہیں. پہلے آڈٹ یہ جو 177 کے نوٹسز لوگوں کو آئے ہیں, پہلے مینولی جانا پڑتا تھا, اب کچھ پارٹ آن لائن ہے اور آہستہ آہستہ سارا کا سارا کچھ آن لائن ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں. اور اگر ایک دم سے لائٹ چلی جائے تو ویڈیو نہیں بند ہوگی, ویڈیو چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے, ویڈیو کے لیے مائک چاہیے اور اس کی اپنی بیٹری ہے میک بک کی, تو یہ ویڈیو ریکارڈ ہوگی. صرف میں شاید آپ کو نظر آنا بہت کم ہو جاؤں, صرف ہلکی سی لائٹ مجھے پڑے گی, تو آپ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ زیادہ زور دیں. جو بات میں کر رہا تھا نیکسٹ ہے, شیخ صاحب پوچھ رہے ہیں, ان کا یوزر نیم شیخ صاحب ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی مجھے 177 کا یہ ہے جی آڈٹ کا نوٹس, یہ سیکشن ہے, اور جب یہ آئے تو آپ کو الرٹ ہونا چاہیے اپنے ان باکس میں یا فزیکلی اگر نوٹس آئے تو آپ کو الرٹ ہونا چاہیے کہ ٹیکس والے آپ کا آڈٹ کرے. اس کی ریزنز پھر مختلف ہو سکتی ہیں. یہاں شیخ صاحب نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ پوچھا ہے کہ, اور یہ ان کا جنرل سوال ہے کہ 214D ایک سیکشن تھا جو کہتا تھا کہ جو لوگ لیٹ فائلنگ کریں گے ان کا آٹومیٹکلی آڈٹ میں وہ آ جائیں گے, لیکن یہ سیکشن اب ختم ہو گیا ٹیکس ایئر 2019 اور ٹیکس ایئر 2020. تو اگر آپ ٹیکس ایئر 2019 کی ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو اگر آپ لیٹ بھی کریں جس کی ڈیٹ ختم ہو چکی ہے تو آپ اس کو آپ کا آڈٹ آٹومیٹکلی اوپن نہیں ہوگا. ٹیکس فائلنگ کے حوالے سے آج چونکہ 1 اکتوبر ہے اور ہم تھرسڈے کے دن Q&A کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ امپورٹنٹ انفارمیشن دے دوں آپ کو کہ جو 30 سپٹمبر 2020 کو انڈیویجولس اور AOP پارٹنرشپ بزنس کی ڈیٹ جو اس دن رات کو تقریباً 11:50 پر سرکولر آیا ہے اور ایکسٹینڈ ہوئی ہے, وہ سرکولر بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور وہ سرکولر یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو انڈیویجولز اور AOP جنہوں کو 30 سپٹمبر کو اپنی ریٹرن فائل کرنی تھی
اور وہ کمپنیز جن کو 30 سپٹمبر 2020 کو اپنی ریٹرن فائل کرنی تھی اب وہ 8 دسمبر تک اپنی انکم ٹیکس ریٹرن اینول فائل کر سکتے ہیں. یہاں تک تو یہ سرکولر اسی طرح ہے جیسے ہر سال پچھلے کئی سالوں سے میں بتا بھی رہا ہوں ویڈیو پہ، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے. اب وہ لوگ 8 دسمبر تک بھی ریٹرن فائل کریں گے تو انڈیویجولس کو 1000 روپیز ساتھ میں ایز سرچارج یا پینلٹی پے نہیں کرنی پڑے گی اگر 8 دسمبر 2020 تک آپ اپنی ٹیکس ایئر 2020 کی ریٹرن فائل کرتے ہیں. اور انڈیویجولس کو چاہے سیلریڈ ہیں، بزنس ہے، یا اے او پی کو یعنی پارٹنرشپ بزنس ہے یا اور کچھ اس طرح ہوتے ہیں، یا وہ کمپنیز جن کا ٹیکس ایئر دسمبر میں ختم ہوا ہے وہ انہوں نے بھی سپٹمبر میں فائل کرنی تھی، ورنہ ویسے ریگولر کمپنیز جن کی ٹیکس ایئر 30 جون کو ختم ہوتا ہے انہوں نے 31 دسمبر کو ریٹرن فائل کرنی ہوگی. تو کچھ اسپیشل کمپنیز ہیں جیسے انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں ان کی بھی فائلنگ انڈیویجولز اور اے او پی کے ساتھ 30 سپٹمبر ہوتی ہے. ان سب کو 8 سپٹمبر 2020 کا ٹائم دے دیا گیا، ورنہ اگر وہ 9 سپٹمبر کو ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے تو ان کو جو ہے ساتھ میں 1000 کا سرچارج پے کرنا ہوگا اگر انڈیویجول ہے، اگر اے او پی ہیں تو 10,000 اور اگر وہ کمپنی ہے تو 20,000 کا سرچارج ان کو پے کرنا ہوگا. تو پھر وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ان کا نام آئے گا. تو ایک طرح سے پینلٹی لگ رہی ہے اگر، لیکن اس میں ایک تھرڈ پوائنٹ تھا جو میں نے آج تک کسی سرکولر میں نہیں دیکھا، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے نو فردر ایکسٹینشن ول بی گرانٹیڈ اور آرڈرڈ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب ہے آج سے ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ ریگولر ویور ہیں ٹیکس دوستی یوٹیوب چینل کے، منڈے ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو یوٹیوب سے لائیو آتے ہیں اور وینسڈے کو فیس بک سے لائیو آتے ہیں کوئی 4 یا 5 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم شام کو. تو اب ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوگی. انڈیویجولز، اے او پی اور اسپیشل کمپنیز نے اپنی ریٹرن ہر حالت میں 8 دسمبر 2020 تک فائل کرنی ہے. اگلے کامنٹ پہ جاتے ہیں جو ہمارے ٹیکس دوستی کی یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کے نیچے پوچھا گیا ہے کوئی رپلائی جو ہے بنتا ہے آڈٹ کلوز ہو جانے کا. ہاں جی، رپلائی بنتا ہے اگر آپ سیلریڈ پرسن تھے اور آپ کو 214D کا نوٹس آیا ہے اور 177 کا نوٹس آیا ہے اور اس میں ریزن 214D بنی ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں تو سیلریڈ پرسن. اگر آپ بزنس پرسن تھے تو گورنمنٹ نے آپ کو 3-4 مہینے دیے تھے کہ 20,000 پے کر کے کلوز کر لیں. اگر آپ نے وہ بھی نہیں کیا تو پھر اب آپ کو آڈٹ کا پروسیس فالو کرنا پڑے گا. آڈٹ کا پروسیس کیا ہے؟ وہ ٹیکس ایئر 2018 کا بھی آڈٹ کے لیے 10,000 لوگ انکم ٹیکس میں وہ ہوئے ہیں، سلیکٹ ہوئے ہیں، تو ان کو بھی آگے چل کے میں پورا پروسیس سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ 177 کا نوٹس ہے، پھر آپ کس قسم کے پرسن ہو تو آپ کو کس قسم کے جواب دینا ہے. تو اس پہ اوبیسلی کافی ڈیٹیلڈ ورکنگ ہے جو ٹائم لے گی، لیکن ہم وہ بھی ساتھ ساتھ ایکسپلین کریں گے. اچھا جی، محمد شہزاد جو ہیں وہ ایک ہفتہ پہلے پوچھے تھے ہم سے کہ ان وچ کیس ود ہولڈنگ ٹیکس پروفٹ آن ڈیٹ از ایگزمپٹ. تو اس میں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ پروفٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کہاں سے لیتے ہیں؟ بینکوں سے لیتے ہیں، آپ نے وہاں پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے ان کے ڈیفرنٹ پروڈکٹس میں، فائنینشیل پروڈکٹس میں، یا آپ نیشنل سیونگ سینٹر یا پوسٹ آفس میں وہاں پہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس وہ جو آفر کرتے ہیں ریگولر انکم سرٹیفکیٹ یا پوسٹل سیونگ اکاؤنٹ، وہاں پر جب آپ پیسہ ڈالتے ہیں اور آپ کو وہاں سے پروفٹ آتا ہے تو کوئی ایسا پروفٹ ہے جو جب آپ ریسیو کریں تو اس پر ود ہولڈنگ نہ ہو؟ تو ہاں جی بالکل، بہبود سرٹیفکیٹس اور پینشن اکاؤنٹ جو نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس دیتا ہے وہ پروڈکٹ جب آپ کو پروفٹ ملتا ہے تو اس پہ ود ہولڈنگ نہیں ہوتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس پہ ٹیکس نہیں ہے، اس پہ ٹیکس ہے 10%. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ بانڈز ایشو کرتی ہے، گورنمنٹ بھی ایک مطلب اس میں سیکشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب گورنمنٹ اپنا انویسٹمنٹ بانڈز ایشو کرتی ہے اور آپ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں جیسے ریسنٹلی ابھی اس گورنمنٹ نے کیا، تو ہو سکتا ہے ان بانڈز پہ بھی ود ہولڈنگ نہ ہو لیکن ٹیکس آپ کو پے کرنا، اور ٹیکس تقریباً ٹیکس ایئر 2020 میں ایکسکیوز می 2021 میں 15% ہے، کم سے کم منیمم ٹیکس 15%. اس سے زیادہ بھی ہے اگر آپ کو 50 لاکھ سے زیادہ ہے. اور اس پہ ہم نے بہت ڈیٹیلز ویڈیو بنائی ہے. اگر آپ چینل دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا اس وقت تو آپ لائیو سٹریمنگ کے یا اپلوڈز میں جائیں گے تو 3 سپٹمبر اور 8 سپٹمبر یہ جو ویڈیوز ہیں ان میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ جو پرابلم بھی آ رہا ہے کہ بینکوں نے 10% کاٹا ہے اور ویسے آپ کی لائبلٹی 15% ہوتی ہے.
تو آئی ہوپ کہ شہزاد صاحب آپ کو آنسر مل گیا کہ پراپرٹی ٹیکس کی ویڈیو پہ انہوں نے پوچھا تھا، لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ پروفٹ آن ڈیٹ۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اور یہ سارے لوگ جنہوں نے سوال پوچھا ہے، تو یہ جو ویڈیو ہے یہ ان کے ساتھ لنک میں شیئر ہوگی، اور آپ اپروپریٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جواب کیا ہے۔ اچھا جی، if someone is selected for audit, then when all documents are required to be given to FBI, secondly documents are required for only that year or previous year also۔ یہ اطہر مبارک پوچھ رہے ہیں۔ ایک ویڈیو ہماری بہت وائرل ہوئی تھی، وہ تھی 29 سپٹمبر 2018 کی، اس لیے ہم ہر ویڈیو کے ساتھ ڈیٹ ڈالتے ہیں۔ اس کا نام تھا ہاؤ ٹو کلوز یور ٹیکس آڈٹ انڈر سیکشن 214D۔ تو بہت ساری تقریباً 15 لاکھ نوٹسز ایشو ہوئے تھے، تو بہت سارے لوگ جو اب آئرس میں اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، یا شاید اکاؤنٹ تو بنا لیا تھا لیکن انہوں نے دھیان نہیں دیا تھا، تو ان کو وہ نوٹسز آئے تھے، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی اگر 1 سال کے ڈاکیومنٹس مانگیں تو پچھلے سال کے ڈاکیومنٹ مانگ سکتے ہیں؟ نہیں مانگ سکتے، آپ سے صرف اسی سال۔ اچھا، اس سال کے ڈاکیومنٹس کون سے مانگ سکتے ہیں؟ جو آپ نے ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کیے ہیں، تو اپنی وہ آپ سے ایسٹس لائبلٹیز کا پوچھ سکتے ہیں، انکم ایکسپنسز کے ڈاکیومنٹ مانگ سکتے ہیں۔ تو آڈٹ کو نپٹانے کے لیے، یعنی آڈٹ کا رپلائی لکھنے کے لیے اور پراپرلی اس کو کلوز کرنے کے لیے آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایک تو پریویس ایئرس کا وہ نہیں پوچھیں گے، صرف اس سال کا پوچھیں گے۔ اطہر مبارک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ، اور دوسرا یہ کہ ڈاکیومنٹس، ہاں آپ نے ڈاکیومنٹس دکھانے، ہو سکتا ہے آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن کے ساتھ بھی کچھ ڈاکیومنٹس اٹیچ کیے، وہ بھی، اور کچھ نئے ڈاکیومنٹس آپ کو دکھانے پڑیں۔ پھر ہماری ایک ویڈیو ہے ٹیکسیشن آف پینشنرز ان پاکستان، اور وہ ایک سیریز تھی، تو پارٹ 6 تھا، تو وہ کافی پاپولر ویڈیو ہے۔ اس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ناصر محمود صاحب کہ سر آئی ایم ریٹائرڈ فرام پاکستان ڈیفینس فورس، بالکل ٹھیک ہے، پلیز ٹیل می ہاؤ آئی ڈکلیئر مائی کمیوٹ اماؤنٹ اینڈ پینشن ان ٹیکس ریٹرن، پلیز مسٹ رپلائی تھینکس۔ تو آئی ہوپ کہ آپ یہ اب ایوری تھرسڈے ہمیں دیکھتے ہیں جہاں ہم Q&A آنسرز کرتے ہیں، اور بیسکلی جو ہے میں ساتھ ساتھ ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ فینس ہیں، تو چینل ہے، فینس ہیں، تو سارا کچھ ہے، تو آپ کا ٹائم بھی قیمتی ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ابھی تک ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جن کا سوال ہو وہ اسکرین پہ آ جائے تاکہ ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہو۔ ابھی صرف میں نام لے سکتا ہوں، جیسے بات ہو رہی ہے ناصر محمود صاحب کی، اور وہ بات پوچھ رہے ہیں کہ میں ریٹائرڈ ہوں، تو آپ کی پینشن تو ایگزیمپٹ ہے۔ کمیوٹ اماؤنٹ کی جو بات کر رہے ہیں، اور وہ پینشن جو ہے آپ کی ٹیکس ریٹرن میں انکم فرام ادر سورسز میں پینشن کا خانہ ہے، اور وہ ٹوٹل اماؤنٹ میں بھی ڈالیں گے اور ایگزیمپٹ میں بھی ڈالیں گے، اور چیک کریں گے کہ آپ کی غلطی سے اگر آپ ایگزیمپٹ میں نہیں ڈالیں گے تو اس پہ ٹیکس لگ جائے گا۔ تو ایک تو یہ طریقہ۔ کمیوٹ کے بارے میں آپ کو کال کرنا پڑے گا، ہمارا نمبر یہاں نیچے واٹس ایپ نمبر دیا ہوتا ہے، اگر وائس میسج چھوڑ دیں تو میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ ہفتے کے اینڈ پہ، جیسے آج سوالوں کے جواب ہیں، تو فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو سارے واٹس ایپ میں جو آپ نے سوال پوچھے ان کے آپ کو جواب دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ ابھی تک، اگر آپ نے کوئی سوال نہیں بھی پوچھا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کسی کے سوال کا جواب ہے، تو یہ ویڈیو آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ اگر ایڈیٹنگ میں ایکسپرٹ ہیں تو آپ وہ پورشن جو ہے، کیونکہ ہر سوال کو 2-4 منٹ دے رہے ہیں اور پھر آگے جا رہے ہیں۔ تو ناصر محمود صاحب کا سوال ہے کہ وہ ریٹائرڈ ہیں اور ان کی پینشن وہ ایگزیمپٹ میں انکم فرام ادر سورسز میں جائے گی۔ کمیوٹ والی جو ہے اس کے لیے آپ کو ہم سے رابطہ کرنا پڑے گا، پھر ہم بات کریں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ رولز دیکھیں آپ کے ایئر فورس کے، آرمی، نیوی کے نہیں، بلکہ جو ٹیکس رولز ہیں وہ، اور سیلری کے لیے کافی سارے ہیں، تو اس لیے وہ دیکھ کے جواب دینا بہتر ہوتا ہے۔ آگے عبدالغنی صاحب پوچھ رہے ہیں کچھ 6 دن پہلے کہ ان مائی پروفائل جو ہے نا، آپ جب آئرس میں لاگ ان کرتے ہیں، اگر آپ رجسٹرڈ ہیں، ای انرولڈ ہیں آپ، تو آپ کی جو لیفٹ سائڈ پہ تو ان باکس اور وہ سب کچھ ہے، اوپر فائل کے آپ کی اسکرین کے سینٹر میں مائی پروفائل، چینج پاسورڈ، چینج پن، آپ کا ٹیکس، آپ کا جو NTN سرٹیفکیٹ ہے نا، جیسے یہ پیچھے نہیں پڑا آپ کو، یہ جو ہے نا میرا NTN سرٹیفکیٹ ہے، اور یہ جو ہے ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، یہ تو میں نے جب بنایا تھا اس ٹائم تو آپ کو ٹیکس آفس جانا پڑتا تھا، لیکن اب آپ جو ہے، اور میں ادھر ایک اور بات بھی کروں گا کہ پہلے تو ان کے سوال کا جواب کے دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بات کی ہے مائی پروفائل ہے، پھر مائی پروفائل میں اگر آپ جائیں
تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں مین ہوم پیج پہ کہ آپ ایکٹیو آ رہے ہیں کہ ان ایکٹیو آ رہے ہیں. پہلے FBR کی ویب سائٹ پہ جانا پڑتا ہے. تو مائی پروفائل آپ کا ٹیکس پروفائل بڑی اچھی چیز ہے. اس میں بینک اکاؤنٹ بھی انٹر کرنا ضروری ہے کیونکہ 25,000 آپ کو جرمانہ ہو جائے گا اگر آپ دسمبر کے بعد انٹر کریں گے. تو اپنا ایک بینک اکاؤنٹ IBN نمبر کے ساتھ انٹر کریں. ٹھیک ہے جی. کتنا فائدہ ہو رہا ہے آپ سوال پوچھ رہے ہیں اور بہت ساری باتیں جو میں سمجھتا ہوں ریلیونٹ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹیکس ایئر 2020 اور ٹیکس ایئر 2021 کے لیے. تو وہ میں بتا رہا ہوں. تو مائی پروفائل کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک رجسٹریشن کے نام سے بھی ایک لنک ملے گا. آپ کلک کریں گے تو ایک ڈاکیومنٹ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. وہ آپ کا جو ہے یہ NTN سرٹیفکیٹ ہے اور بڑا زبردست اس پہ بار کوڈ بھی ہوتا ہے. FBR کا یہ سارا لیٹر ہیڈ وغیرہ ہوتا ہے اور بڑا اچھا ہے. اب مجھے بھی آج بھی جیسے ایک میسج آیا کہ جی آپ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ کال کریں. ہم ودن 24 آورز آپ کی ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے, آپ کو فائلر بنائیں گے ودن 24 آورز اور آپ کو انڈین سرٹیفکیٹ فری دیں گے. تو ایکچولی یہ جو مارکیٹنگ ہے یہ مارکیٹنگ اب اس طرح غلط ہے کہ جو لوگ بھی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں کیونکہ NTN تو اب ٹیکس پیئر کو خود مل گیا اور ایکٹیو سٹیٹس بھی وہ خود دیکھ سکتا ہے. اور یہ جو جلدی کی بات ہے یہ غلط ہے. ہم تقریباً ٹیکس دوستی میں اپنے کلائنٹس کی ٹیکس ریٹرن 10 سے 12 دن میں ریٹرن فائل کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں اور پریپیئر کرتے ہیں اور کلائنٹ سے تھوڑی سی ڈسکشن ضروری ہوتی ہے. اور اگر وہ ڈرافٹ خود دیکھنا چاہیں ہم ان کو انکریج تو کرتے ہیں لیکن سب لوگ نہیں دیکھنا چاہتے کہ جی چلے آپ نے ٹھیک ہی کیا ہوگا, لیکن ہم انکریج کرتے ہیں. تو وہ دیکھنا, ڈاکیومنٹس لینا, ٹیکس ریٹرن کو فل کرنا اور میں اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ کرتا ہوں ٹیکس ریٹرن کو پریپیئر. تو ڈسکشن کرنا اور پھر کوئی ایسا پوائنٹ اچھا نکل آئے تو وہ آپ لوگوں کو بھی بتانا. پھر آپ لوگوں کے کویشچنز جب آپ پوچھتے ہیں تو اس سے آپ کے ہمارے کلائنٹس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو 10 سے 15 دن تو لگتے ہیں. تو اسی لیے 24 گھنٹے میں فائلر بننا وغیرہ یہ میرا نہیں خیال کہ اچھی پریکٹس ہے. اس میں نقصان ہوگا, آپ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن بھی بڑھا رہے ہیں. دوسری بات ہے فری NTN آفر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اب جب آئرس پہ انرول ہوتا ہے. دوسرا ٹیکس دوستی میں ہماری پالیسی ہے کہ آپ انرول خود ہو, بے شک ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اگر ریموٹلی یا فزیکلی, لیکن آپ کے پاس آپ کا یوزر نیم تو ID کارڈ ہے, پاسورڈ اور پن خود ہونا چاہیے. کل کو آپ نے کنسلٹنٹ چینج کرنا ہے, آپ نے خود جا کے اپنا سرٹیفکیٹ لینا ہے. جیسے بہت سارے کلائنٹس مجھے فون کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ٹیکس ریٹرن بھیجیں, تو ہم ان کو سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو سینئر لوگ ہیں جو کمپیوٹر وغیرہ شاید یوز نہیں کر سکتے ان کو تو ہم ڈاؤن لوڈ کر کے بھیج دیتے ہیں. بہت ساری ایسی خواتین بھی ہیں جو بزی ہوتی ہیں, ان کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو آئرس میں لاگ ان پاسورڈ لگائیں جو آپ کے پاس ہوتا ہے, ہمارے پاس بھی آپ کا ہوتا ہے. اور آپ جا کے ڈکلیریشن کمپلیٹڈ ٹاسک کا جو لیفٹ سائڈ پہ مینیو آ رہا ہے کمپلیٹڈ ٹاسک میں ڈکلیریشن میں جا کے جون سے سال کی بھی ٹیکس ریٹرن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ٹیکس میٹرز جو آپ کا لاگ ان پاسورڈ ہے وہ آپ کے اس میں وہ ہو آپ ضرور کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب جو ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کا سوال لے لیتے ہیں کہ ان مائی پروفائل آئی کوڈ ناٹ ایڈٹ دا پلس سائن ٹو مینشن بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل. بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو مائی پروفائل میں جائیں تو ڈفرینٹ ٹیبز ہیں. تو میں مائی پروفائل کے اندر جو ڈفرینٹ ٹیبز ہیں اس میں بینک اکاؤنٹ کا بھی ہے. میں کوڈ ناٹ ایڈٹ دا پلس سائن ٹو مینشن بینک اکاؤنٹ. تو یہ ہو سکتا ہے ٹیمپرری پرابلم آ رہا ہو کیونکہ دیکھیں وہ سافٹ ویئر کو بڑا جلدی اپڈیٹ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے آج جا کے دیکھیں دوبارہ, اور ٹیمپرری پرابلم ہے اور FBR کی ہیلپ لائن ہوتی ہے. اگر آپ کو پھر بھی ڈیفیکلٹی آئے آپ فون کریں, جتنا جلدی صبح فون کریں گے اتنا اچھا ہوگا. اچھا جی, ہم 24 سپٹمبر کو لاسٹ شو ہوا تھا پچھلے تھرسڈے Q&A ود ٹیکس دوستی فینس. اس میں حماد پوچھتے ہیں کہ سر ایگریکلچر انکم کی انٹری آئرس میں کیسے کریں اور ریکنسلیشن میں ایگزیمپٹ انکم کے سیل میں لکھنا ہے اس کو یا کیسے. سب سے پہلے تو یہ کہ ایگریکلچر انکم اگر آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں ڈالیں گے نا تو آپ سے FBR نہیں, لیکن FBR چونکہ ڈیٹا شیئر کرتا ہے ہر پروونس کے ساتھ, تو پروونشل جو ٹیکس اتھارٹی ہے وہ آپ سے پوچھے گی, ایگریکلچر ٹیکس اتھارٹی پوچھے گی کہ آپ اس پہ ایگریکلچر انکم ٹیکس پروونس کو پے کریں.
تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے وہ پے کیا، اور آپ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس ریٹرن الگ ہوتی ہے جو جون کے بعد فائل ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے گوئنگ فارورڈ کہ ایگریکلچر انکم، سیلز ٹیکس ریٹرن، انکم ٹیکس ریٹرن ساری ایک ہی پورٹل پر آ جائے۔ تو انکم ٹیکس ریٹرن کے لیے سب سے پہلا سوال شو کریں گے تو اس پہ ایگریکلچر ٹیکس پروونس کو پے کریں گے۔ اگر آپ اپنی اینیول انکم ٹیکس ریٹرن میں شو کرنا چاہتے ہیں تو ادر انکم کے بعد، یعنی سیلری انکم فرام بزنس وغیرہ کے بعد، ادر انکم کے بعد ایگریکلچر اور فورن انکم ہے، وہاں پہ ایگریکلچر انکم شو کریں پوری گراس اماؤنٹ۔ اچھا، ایگریکلچر ٹیکس پے کرنے کے طریقہ فرق ہے، اس میں ہماری 4 پارٹ کی ویڈیو ہے، وہ دیکھ لیں، اور یہاں پہ جو آپ نے فگر شو کرنی ہے وہ بہتر ہے کہ ہم سے مشورہ کر لیں، تو پھر مشورہ کے کون سی اماؤنٹ شو کرنی ہے، کیونکہ ایگریکلچر ٹیکس پے کرنے کی لیے ایگریکلچر انکم 2 طریقوں سے کیلکولیٹ ہوتی ہے پروونشل ایگریکلچر انکم ٹیکس میں، اور یہاں پہ جو آپ نے اماؤنٹ ڈالنی ہے وہ وہی ڈالنی ہے جیسے آپ نے جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ریٹرن میں فائل کیا۔ تو 2 ٹیکس ریٹرنز کی بات ہو رہی ہے، ایک اینیول انکم ٹیکس ریٹرن اور ایک اینیول ایگریکلچر انکم ٹیکس ریٹرن جو صرف ایگریکلچر انکم ریپرزینٹ کرتی ہے، اس پہ ٹیکس بھی پے کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ ایگزامپٹ ڈالتے ہیں کیونکہ فیڈریشن یا جو گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ، وہ ٹیکس نہیں لگا سکتی ایگریکلچر انکم پہ ایز پر کانسٹیٹیوشن، تو وہ ہے۔ دوسرا، آپ نے اس کو ویلتھ میں شو کرنا ہے، انفلوز میں، ایگزمپٹ والے خانے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو آئی ہوپ کہ زبانی جو ہے اتنی باتیں وہ ہوگا۔ دوبارہ انہوں نے پراپرٹی ٹیکس میں بھی یہی بات پوچھی ہے، تو آئی ہوپ کہ حماد آپ کو 5 دن پہلے آپ نے سوال پوچھا تھا تو آپ کو جواب مل گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ وائل زاہد اقبال صاحب ہیں، اور ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی جہاں ہم نے بہبود سرٹیفکیٹس اور پینشن اکاؤنٹ کی جو ٹیکس لگا ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں، جو ٹیکس ریٹرن کے ساتھ آپ نے اس پہ ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے، جو تقریباً سب لوگ پے نہیں کر رہے، اس پر ہم نے ویڈیو بنائی تھی، اور اس ویڈیو کا نام تھا واٹ از رانگ وتھ پاکستانی ٹیکس لاز، اور اس کا ٹاپک تھا بہبود سرٹیفکیٹ اینڈ پینشن اکاؤنٹ، اور وہ کافی پاپولر ویڈیو ہے، بہت لوگ دیکھتے ہیں۔ تو زاہد اقبال صاحب نے بھی وہ ویڈیو دیکھی، اور انہوں نے کہا کہ وین ای فائلنگ وی انٹر دا انکم فرام بہبود سرٹیفکیٹ اینڈ پینشن اکاؤنٹ ان دا ریلیونٹ کالم وین وی کیلکولیٹ اینڈ کمپیوٹ دا سسٹم آٹومیٹکلی گیوز اماؤنٹ آف پیبل ٹیکس۔ آگے جو ہے نا، میں پڑھتا نہیں ہوں، میں زاہد اقبال صاحب کو کہوں گا، کافی لمبا کامنٹ ہے ان کا، اور ہم سے 5 منٹ کی جو ہے نا کال پہ یا وائس میسج پر ڈسکشن کر لیں، لیکن یہ ہے کہ ٹیکس بنتا ہے بہبود، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، ٹیکس ایئر 2017 سے اب تک ٹیکس بنتا ہے بہبود سرٹیفکیٹس اور پینشن اکاؤنٹ پر اماؤنٹ پہ، اور وہ بنتا ہے تقریباً 5 سے 10% تک، ٹھیک ہے جی، اور میرا خیال ہے کہ وہ 10% ڈائریکٹ بنتا ہے۔ تو میرا خیال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لا میں ایمبیگوٹی ہے، اور ٹیکس لگانے پہ نہیں، وہ تو کلیئر ہے، اور ڈاکٹر اکرام الحق میرے جو استاد ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، اور یہ جو ہے نا چل رہا ہے، اور ٹیکس میں اس طرح بہت سارے پرابلمز ہیں۔ اب چونکہ بہت سارے لوگ ٹیکس فائل کرتے ہیں اور ایکچولی ڈکلیئر کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اپنے سارے فیکٹس تو ان کو پتہ ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کو ہیلپ کرے کہ اگر کوئی ٹیکس غلط لگ گیا ہے، انفیئر ٹیکس ہے، تو اس کے بارے میں آواز اٹھائیں، یہاں ٹیکس دوستی فورم پہ بھی، اور ہر جگہ جہاں بھی چیمبر پہ اور لاہور ٹیکس بار، پاکستان ٹیکس بار کو لیٹرز لکھیں، جیسے آپ لوگ لکھتے ہیں، بہت سارے لوگ سینئر سٹیزنز خاص طور پہ۔ ایڈوکیٹ مشتاق صاحب آپ سن رہے ہوں گے، آپ کا نام میں نے لیا ہے، آپ کہتے ہیں تیز لے لیتا ہوں، اب میں نے آرام سے لیا، آپ کا نام سلولی لیا ہے، مشتاق صاحب آپ لکھیں لیٹر، بڑا اچھا لکھتے ہیں، بینکر بھی ہیں، رہ چکے ہیں، اور ایڈوکیٹ بھی، تو ایڈوکیٹ مشتاق صاحب لیٹر لکھیں کہ جو یہ پینشن بہبود پہ ٹیکس ہے یہ ہٹایا جائے، ریموو کیا جائے ریٹروسپیکٹیولی پیچھے سے 2017 سے۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ ہاں جی ٹیکس بنتا ہے اس پہ، اور باقی ڈیٹیلز کے لیے کال کر لیں۔ ذیشان حیدر صاحب کہہ رہے ہیں 4 دن پہلے، تو مجھے تسلی ہے کہ کامنٹس ختم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ آج میں چاہتا ہوں کہ یہ کامنٹس کمپلیٹ ہوں۔ ذیشان حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر پروفٹ آن ڈیٹ پر تفصیل سے بات اس لیے کرنا ہے، ریٹرن میں 5% میں پے پروفٹ آن ڈیٹ ایڈمیٹڈ ٹیکس میں آ رہا ہے، تھوڑا سا انگلش اردو دونوں میں لکھا ہے، پڑھنے میں مجھے مشکل ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ بالکل بینکوں نے ٹیکس 2020 کے لیے نیشنل سیونگ نے ریگولر انکم سرٹیفکیٹ پہ 10% کاٹا ہے، جبکہ آپ کی لائبلٹی 15% بن رہی ہے، اور اس پر
8 सितंबर की जो टैक्स दोस्ती लाइव FBR आइरिस लाइव शो है वो आप हमारे चैनल पे 8 सितंबर 2020 की वीडियो देख लें, ठीक है ना, कोई 10-12 वीडियोस पीछे चले जाएं और आप देख लें तो उस पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी और ये 5% अभी पे करना है। मेरी एडवोकेट एहसन साहब से बात हुई थी जो प्रेसिडेंट हैं लाहौर टैक्स बार के इस ट्यूसडे को, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन के लिए FBR को लेटर लिखा है और वो क्लैरिफिकेशन अगर आ जाएगी कि ये मिनिमम टैक्स है तो फिर तो वो 5% एक्स्ट्रा आपको पे करना है टैक्स पेयर को, और अगर ये फाइनल टैक्स है तो फिर कोर्ट में जाया जा सकता है या गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की जा सकती है कि इसको ठीक करें, ये गलती होगी। बैंकों ने 10% जो काटा है, अगर वो फाइनल टैक्स है तो फिर मज़ीद 5% मांगा नहीं जा सकता। ये पता चलेगा जब FBR जवाब देगा। होपफुली नेक्स्ट ट्यूसडे भी, यानी कि 4 या 5 अक्टूबर को भी मैं लाहौर टैक्स बार दोबारा जाऊंगा, दोबारा पूछेंगे उनसे, बार बार पूछेंगे ताकि हमारे पास एक रेजोल्यूशन आए। और बाकी अगर आप पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन में किसी को जानते हैं और वो लाहौर बेस्ड हैं या इस्लामाबाद बेस्ड हैं तो आप मुझे बताएं ताकि हम उनसे भी रब्ता करें और उनसे भी ये सारी चीज़ें पूछें ताकि हमारे पास जवाब आए। आगे चलते हैं जी। फारूक असलम साहब पूछ रहे हैं, फारूक असलम मलिक साहब पूछ रहे हैं कि आपकी वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। काइंडली सैलरीड पर्सन टीचर लेक्चरर और प्रोफेसर के लिए वीडियो बनाएं जिसमें जो एंट्रीज करनी है सर्विस की जिक्र हो, और मज़ीद भी इनका कुछ है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मेरी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, उनकी है या जिनकी भी है, प्राइवेसी का हम ख्याल रख रहे हैं, लेकिन मकसद ये है कि एकेडमिक टीचिंग से भी आ रही है, बोर्ड यूनिवर्सिटी के पेपर चेकिंग से भी आ रही है, बोर्ड यूनिवर्सिटी के ड्यूटी से भी आ रही है। तो बहुत अच्छा सवाल है और मैं ज़रूर फ़ारूक साहब इसको कंसिडर करूँगा। और इस तरह होता है नॉर्मली कि मंडे को मैं एक टॉपिक जो है ना वो चूज़ करता हूँ और उसमें टीचर्स और सैलरीड पर्सन के हवाले से अगर इस दफ़ा मेरा प्लान था कि मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन के हवाले से बात करूं, जैसे आज बात हो रही है। अब आप टीचर हैं तो आपको अच्छा लगेगा कि मैं भी एक वाइट बोर्ड यूज़ करता हूं और Q&A क्वेश्चंस आप जैसे फ़ारूक साहब पूछ रहे हैं, टैक्स दोस्ती के फ़ैन हैं, आप वीडियोस देखते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, औरों को आप लोग भी गाइड किया करें, आप लोग भी टैक्स दोस्त हैं और लोगों के लिए। तो मैं हो गया, तनवीर हो गया, फरसियाब हो गया, हम तो फाउंडर्स हो गए, खुरम साहब हो गए आइडिया ट्रेनिंग वाले, उमर हो गए मेरे एसोसिएट, खुरम साहब हो गए मेरे एसोसिएट। तो इन लोगों के अलावा 5-6 लोगों के अलावा और आप सब लोग टैक्स दोस्त हैं। 5000 फैंस, जो अब तो 6000 फैंस होने लगे हैं टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल के। उसके अलावा कोई 1700 फेसबुक फैंस हैं और बढ़ रहे हैं। तो इस तरह जो है आप लोग भी टैक्स दोस्त आप लोगों को गाइड करें। तो ये जो आपका सवाल है इसको मैं नोट कर रहा हूँ और इस पे पूरी वीडियो मैं करूँगा। उसमें सैलरीड पर्सन की बात होगी, उसमें टीचर्स की बात होगी, वो लोग जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक इदारों में पढ़ाते हैं और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, फिर डिफरेंट सोर्सेज। तो इसको इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं। मंडे के लिए दुआ करें सारी चीज़ें, यानी कि बिजली और इंटरनेट के साथ साथ जो है टाइम भी मिले, आप लोगों की सपोर्ट इस तरह आप कर सकते हैं कि चैनल पे जो ऐड चल रहे हैं, अभी अगर आप देख रहे हैं आपने ये वीडियो देखना शुरू की है और इस पे एड्स चल रहे हैं, दरमियान में ऐड आ रहा है, तो पूरा ऐड देख लें, ऐड को लाइक कर लें अगर आपको पसंद आता है, नहीं आता तो डिसलाइक कर लें। और अगर कोई फॉर्म या ऐप है डाउनलोड करें अगर अपने मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हैं। तो इससे ये होता है कि गूगल और यूट्यूब और वो जो जिन्होंने ऐड दिया है उनका फ़ायदा होता है और उसमें से कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हमें भी आता है। तो इस तरह उस चैनल से खैर सैलरीज और रेंट तो नहीं पे हो सकता, लेकिन कम से कम इस तरह है। और उसके अलावा आप अपॉइंटमेंट वगैरह लेके टाइम लग सकते हैं। तो इस तरह फाइनेंशियल सपोर्ट से हम मैक्सिमम टाइम फिर दे सकते हैं जब एक दफ़ा हमारे फाइनेंशियल टारगेट्स भी पूरे होते जाएं, दिन के भी, महीने के भी और ओवरऑल पूरे साल के लिए। तो इसका कि आपकी जो एकेडमिक है वो अर्निंग, उसके अलावा पेपर चेकिंग से जो अर्निंग आती है वो कहाँ पे जाएगी, उसके अलावा जो इन्विजिलेशन और एग्ज़ाम ड्यूटी देते हैं वो कहाँ पे आएगी। तो इस पर मैं अपना ओपिनियन इंशाल्लाह इस कमिंग मंडे को दूंगा। आज 1 है तो बात हो रही है 3 या 4 अक्टूबर की। 4 अक्टूबर मंडे बनता है मेरा ख्याल। तो है अगला सवाल है Q&A विद टैक्स दोस्ती जो 24 सितंबर 2020 को हुआ था।
اس میں وسیم سید صاحب پوچھتے ہیں کہ یور پریزنٹیشن اور ٹیکس سسٹم از ویری کمپریہنسو اینڈ انفارمیٹیو. تھینک یو جی، بہت شکریہ. تعریفیں کوشش کرتا ہوں اسکپ کر لوں، لیکن پہلا جملہ انہوں نے لکھا، پھر انہوں نے لکھا ہے آئی ایم ریٹائرڈ پرسن ود نو سورس آف انکم ادر دین ریسیٹ فرام بینک اکاؤنٹ، یعنی بینک میں پیسے انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، پروفٹ بھی ملتا ہے اور بہبود اور ڈیویڈنڈ بھی ملتا ہے. آئی نیڈ یور گائیڈنس کنسلٹیشن فار ٹیکس ایئر 2020. آر یو بیسڈ ان اسلام آباد؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور لاہور میں فرائیڈے کو میک ڈونلڈس میں 5 بجے سے 8 بجے تک میں بیٹھتا ہوں وائی بلاک فیز 3 DH. تو اگر آپ نے 1-on-1 کنسلٹنگ کرنی ہے تو 1 گھنٹہ پہلے کال کر کے یا 1 دن پہلے کال کر کے ٹائم بک کر لیں تو اس کے چارجز ہوتے ہیں، لیکن وہاں ملاقات ہو سکتی ہے. 5 منٹ کے لیے آنا ہے، موسٹ ویلکم. آپ نے ریٹرن فائل کرنی ہے تو سر موبائل نمبر اس ویڈیو کے نیچے دیے ہوتے ہیں، آپ واٹس ایپ پر وہ کر سکتے ہیں اور 6 بجے کے بعد کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو آپ کی ہے سورس آف انکم، اس پہ بہت ویڈیوز ہیں، تو 8 سپٹمبر کی ویڈیو آپ دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جو کس طریقے سے فائلنگ کرنی ہے، وہ بھی ہم آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ساری چیزیں پاسبل ہیں. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ 8 دسمبر 2020 لاسٹ ڈیٹ ہے، اس سے پہلے کافی پہلے، یعنی ابھی اکتوبر میں ہی ریٹرن فائل کر لیں تو اچھا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میں نے جواب دے دیا ہے کہ میں لاہور بیسڈ ہوں، اور فزیکلی جو ہے آپ سے روزانہ یہاں ملاقات ہوتی ہے. جب لائیو سیشن ہوتا ہے تو آپ ساتھ میں لائیو چیٹ میں پوچھ سکتے ہیں، وہاں بھی جواب دیتے ہیں، یا جیسے کامنٹ میں آپ پوچھ رہے ہیں تو ایوری تھرسڈے جواب دے رہے ہیں. ملاقات کے لیے فرائیڈے اور سیٹرڈے ہوتا ہے. سیٹرڈے تو بائی اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، آپ کال کر لیں، اور یا یہ کیلنڈر یہاں پہ لنک دیا ہوا ہے نیچے، آپ اپوائنٹمنٹ بک کر لیں. نہیں، سیٹرڈے کی اپوائنٹمنٹ شاید بک نہیں ہو سکتی، وہ فون پہ ہی ہوگی. منڈے ٹو فرائیڈے کیلنڈر پہ بک ہو سکتا ہے، اور آن لائن بھی ہوتی ہے اور فیس ٹو فیس بھی ہو سکتی ہے. اور فرائیڈے کو میں میک ڈونلڈس ہے وائی بلاک فیز 3 DHA لاہور، وہاں میں 5 to 8 بیٹھتا ہوں. تو آپ آ سکتے ہیں. اگر ویسے آئیں گے تو 5 منٹ ملاقات، 10 منٹ بات ہو سکتی ہے، اور اگر اپوائنٹمنٹ یا میٹنگ کے لیے آتے ہیں تو وہ. اور باقی میک ڈونلڈس کا ہیپی میل آپ بھی کھا سکتے ہیں، میں بھی کھا سکتا ہوں اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ وہاں ہیپی میل چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ساتھ میں وسیم صاحب آپ کو نمبر دوبارہ وغیرہ میں شیئر کر لوں گا. اچھا جی، کچھ کوئکلی کر لیتے ہیں. عامر حمزہ صاحب کہہ رہے 3 دن پہلے آئی ریئلی نیڈڈ تھینکس سر. میں بتا دیتا ہوں، بیسکلی انہوں نے ویڈیو دیکھی، جو ویڈیو ہم نے بنائی تھی پچھلے منڈے کو، ٹاپک تھا ٹیکسیشن آف گفٹس ان پاکستان. اس پہ وہ کہہ رہے کہ جی بہت شکریہ، اور مجھے خوشی ہے کہ ان کو جو ایگزیکٹ انفارمیشن چاہیے تھی وہ ان کو مل گئی. پلیز میک ویڈیو آن فورن ریمیٹنس، یہ پھر امیر حمزہ پوچھ رہے. تو بالکل یہ اس طرح ہے کہ پاکستان میں جو پیسے باہر سے آتے ہیں اس میں فورن ایکسچینج اور وقار زکا کا کل میں نے فیس بک پہ بھی اور پھر وہ ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کی تھی کہ وقار زکا کر رہے ہیں کرپٹو کرنسی اور کرپٹو ایسٹ سے ریلیٹڈ. سندھ ہائی کورٹ میں ایک کیس انہوں نے پٹیشن داخل کیا، اس کو میں نے کل ایکسپلین کی تھی. کل کی ویڈیو، کل کا مطلب ہے 30 سپٹمبر 2020 کی ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا. اور اس کی وجہ سے اس کیس کو ان کے ساتھ کرنے کی وجہ سے فورن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ ہے 1947 کا، وہ جو فورن ریمیٹنس کو کنٹرول کرتا ہے، بزنس ریمیٹنس کو بھی وہ ساری میں دیکھ رہا ہوں. ایک کمپریہنسو ویو جو 2-3 قوانین ہیں وہ، اور شبر زیدی صاحب جو میرے استاد ہیں، مشہور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو FBR کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، ان کی کتاب ہے رچ پیپل پور کنٹری، جو انہوں نے پاکستان میں جو فورن ایکسچینج کے قوانین ہیں اور جو پیسہ پاکستان میں لایا جا سکتا ہے اور پاکستان سے لے جائے، اس پہ انہوں نے بہت تفصیلاً کتاب لکھی تھی. وہ میں کافی پڑھی ہے. تو وہ پلس وہ قانون، تو میں چاہ رہا ہوں کہ فورن ریمیٹنس پر جب میں ویڈیو بناؤں کسی منڈے کو تو میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں. میں بھی شاید آپ کا پرابلم ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں، لیکن ویڈیو پہ ٹائم لگے گا، جیسے آڈٹ کی ویڈیو پہ ٹائم لگے گا اسی طرح، کیونکہ ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانی بہت سارے ہیں جو واپس بھی آ رہے ہیں اور جو وہاں سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں کچھ سوالوں میں بھی کور ہوتے ہیں، لیکن ایک کمپریہنسو یہ پورے ہفتے کی شاید ویڈیوز بنانی پڑے، 1 2 3 4 پارٹس کی، جہاں ہم اس ٹاپک پہ بات کریں. تو آپ کی سپورٹ چاہیے اور انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنے گی. گفٹ کین بی گیون ٹو ریئل بردر اینڈ سسٹر. ہاں جی، یہ سوال میرے سے پوچھا جا رہا ہے واٹس ایپ پہ بھی. تو میں نے کہا تھا کہ جو انکم ٹیکس لا ہے اس میں سیکشن 85 سب سیکشن 5 کے اندر ریلیٹیو کی ڈیفینیشن،
اس میں اینسیسٹر اور وہ، اور میں 1 منٹ نکال لوں دوبارہ تو میں پڑھ کے دوبارہ چاہتا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کچھ کنفیوژن آ رہی ہے کہ اس میں نے بردر سسٹر بولا نہیں تھا، تو اس وجہ سے لوگ کنفیوزڈ ہیں۔ سیکشن 85 سب سیکشن 5 آف دی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کہتا ہے ان دس سیکشن ریلیٹیو ان ریلیشن شپ ٹو این انڈیویجول، گفٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ عابد محمود کہہ رہے این اینسیسٹر، تو اینسیسٹر تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جیسے میں ہوں، میرے اینسیسٹر میرے گرینڈ فادر ہو گئے، چاہے وہ پٹرنل تھے مٹرنل تھے، یعنی دادا تھے یا نانا تھے۔ A descendant of any of the grandparents، a descendant of grandparents کا مطلب ہے کہ میرے دادا نانا کے جتنے بھی بہن بھائی تھے اور ان سے جتنے بھی بچے تھے، جو میرے کوئی ماموں تھا، کوئی میرا تایا تھا، وہ سارے، اور an adopted child of the individual۔ adopted child اگر میں نے کوئی اڈاپٹ کیا، اور of a spouse of the individual، تو spouse کی بات آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب جو بردر اینڈ سسٹر ہے نا جی، اسپاؤس کا مطلب ہے کہ وائف یا ہسبینڈ ہو گیا، تو میں اگر گفٹ دے رہا ہوں اپنی وائف کو، یا وائف مجھے دے رہی ہے، تو وہ ریلیٹیو میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈسینڈنٹ آف اینی آف دا گرینڈ پیرنٹس، تو اس میں میرے بھائی بہن آئیں گے نا، کیونکہ میرے گرینڈ فادر کے جو بیٹے تھے وہ میرے فادر تھے، اور ان سے میں بھی پیدا ہوا اور بھائی بہن بھی پیدا ہوئے، تو بردرز اینڈ سسٹرز اس پورشن کی وجہ سے آتے ہیں ریلیٹیو میں۔ اب ایز این ایڈوکیٹ بھی میں بات کر رہا ہوں، ایز اے کامن سینس ٹیکس پیئر یا ٹیکس دوست بھی بات کر رہا ہوں، تو یہ میری جو ہے نا انٹرپریٹیشن ہے۔ تو بردرز اینڈ سسٹرز اگر گفٹ ایکسچینج کریں تو ان کو وہ پرابلم نہیں آئے گا جو ان ریلیٹیو لوگ، یعنی وہ چونکہ ریلیٹیو ہے، تو اگر بھائی بہن کو گفٹ دے گا، یعنی کہ لیگل ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہوئے اسلامک یا جنرل لاء کی یا کرسچن لاء کی، اور پھر وہ اس کو ٹیکس والے یہ نہیں کنسیڈر کریں گے کہ اگر بھائی نے بہن کو دیے تو بہن کی انکم ہے اور بھائی کو کیپٹل گین ٹیکس پے کرنا پڑے گا، نہیں، کیونکہ وہ ریلیٹیو ہے، اور وہ آتے ہیں ڈسینڈنٹ آف اینی آف دا گرینڈ پیرنٹس میں۔ یہ مطلب ٹیکس لاء کو اس طرح ہم پڑھ کے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکس انفارمیشن ہے، یہ ٹیکس ایڈوائز نہیں ہے۔ یعنی عابد محمود صاحب نے پوچھا ہے تو میں ان کو ایک مشورہ دے رہا ہوں اس طرح کہ اس مشورے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جب تک وہ مجھے خود کال کر کے ایز اے ایڈوکیٹ یا ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ انگیج نہیں کریں گے، تو اس وقت تک کوئی کانٹریکٹ ان کا میرا نہیں ہے، یہ صرف جنرل ایڈوائز ہے، ٹھیک ہے۔ قانون آپ سمجھ رہے ہیں، اور آگے چلتے ہیں جی۔ ظاہر علی پوچھ رہے ہیں 2 دن پہلے، اس کا مطلب ہے کہ کامنٹس جو ہیں کم رہ گئے ہیں، اور جو فیس بک کے ٹیکس دوستی پیج پہ آپ لوگ کامنٹس پوچھتے ہیں اور ٹیکس دوستی گروپ میں جو فیس بک پہ ہے اس پہ پوچھتے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ کوئی دن مقرر کرتے ہیں جہاں پہ شاید وینسڈے کو جب ہم لائیو کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے سوالوں کا، جنہوں نے فیس بک پہ پوچھا ہے تو فیس بک لائیو وینسڈے کو کرتے ہیں ٹیکس دوستی کے پیج سے، تو تب ہم وہاں پہ جواب دے دیں۔ اچھا جی، امی مجھے کہہ رہی تھی کہ بھائی بولنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو 6 گھنٹے بھی بول سکتے ہو، تو میں اس کی وجہ، اور امی کو پتہ ہے، وہ تو مجھے تنگ کر رہی تھی اس بات پہ، لیکن کیونکہ یہ تو ضروری ہے نا کہ پیرنٹس آپ کے بیسٹ فرینڈ بھی ہوتے ہیں، وائف اور ہسبینڈ بھی آپس میں بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ تو ان کو تو ساری سٹوری شروع سے پتہ ہوتی ہے۔ تو میں ٹیکسیئر نہیں، بلکہ 2001 سے لے کے 2010 تک میں نے ٹیچ کیا پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں، اور پاکستان کی جو لیڈنگ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اور ACCA کے انسٹیٹیوٹ سے وہاں پڑھایا، بڑے شوق سے پڑھایا، 3 شہروں میں پڑھایا، پشاور، اسلام آباد اور لاہور میں۔ تو بیسکلی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 2001 میں میری آرٹیکلز کمپلیٹ ہوئی، جب آپ CA کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ 4 سال اور اب 3.5 ایئرس کی آپ نے آرٹیکل شپ کرنی ہوتی ہے، اور واقعی میں شپ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے، لیکن آپ سب کچھ سیکھتے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں اس ٹائم کی سیکھی ہوئی ہیں، صرف پھر اپڈیٹ کرتے رہیں اپنے اسکل کو۔ تو میں نے اس وقت فیل کیا کہ ہاں، جتنے بھی پروفیشنلز ہیں پاکستان میں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، لائرز، ڈاکٹرز، ان کو کانسٹنٹلی جو ہے نا اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے۔ تو میں نے بجائے کہ میں کسی بڑی کمپنی میں CFO ہوتا، یا کسی بڑی جیسے فرگسن ہے، PwC ہے وغیرہ، کسی بڑی فرم میں جاتا، اول تو وہ چھوڑتے ہی نہیں، مجھے لیتے ہی نہیں، لیکن PwC والے یا ارنسٹ اینڈ ینگ یا جو بگ 4 کہتے ہیں، وہ ہمارے جیسے لوگوں کو کہاں لفٹ کراتے ہیں، جو سوال بہت پوچھتے ہیں، سینئر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کے سوال کا جواب دے۔
تو میں بائی نیچر یہ ہے کہ میں بہت زیادہ سوال پوچھتا ہوں جب بھی میں اسٹوڈنٹ کے رول میں ہوتا ہوں. اچھا تو اس لیے اکثر کلاس سے بھی کک آؤٹ کر دیا جاتا تھا. تو وہ جو کہتے ہیں نا جی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ, تو میں بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تھا. اکثر میں کلاس سے باہر پایا جاتا تھا کیونکہ میرے ٹیچرز کمپلین کرتے تھے کہ یہ بچہ فزکس میں یا ٹیکس کے کلاس میں, یا اور بھی میں پینٹنگ وینٹنگ بھی کرتا ہوں تو پینٹنگ کے کلاسوں میں بھی سوال بہت پوچھتا ہے تو باہر نکال دیتے تھے. لیکن آپ سوال پوچھتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. ظاہر علی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تھینک یو سر, اٹ مینز اف اے پرسن ریسیو گفٹ فرام ریلیٹیو ہی ول شو ایز انفلو اینڈ ایز این ایسٹ ان ویلتھ اسٹینڈ. بالکل آپ صحیح سمجھیں کہ اگر آپ نے گفٹ ریسیو کیا بشرطے کہ آپ ریلیٹیو ہیں تو آپ جو ہے انفلو میں شو کریں گے گفٹ کی کیٹیگری میں. ریکنسلیشن آف ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, ریکنسلیشن آف نیٹ ایسٹ, اور پھر ایسٹ پرسنل ایسٹس اور لائبلٹی والی جگہ پہ جا کے اس ایسٹ کو شو کریں. اور اگر ریلیٹیو نہیں ہے دو لوگ وہ گفٹ دے رہے ہیں تو ایک کی انکم اور دوسرے کا کیپٹل گین ہے. اینڈ ایف یو ریسیو فرام ادر اٹ ول انکم فرام ادر سورس. بالکل, اور ٹیکسیبل ہوگا. آپ بالکل صحیح سمجھیں, آپ نے صحیح کامنٹ کیا, ویل ڈن. عرفان پوچھ رہے ہیں کین اے گفٹ بی ریسیوڈ بائی پیرنٹ آن بہاف آف سن اور ڈاٹر. آن بہاف آف سن اور ڈاٹر, اب یہ بڑے مشکل ہے. وہ پہیلیاں ہوتی تھی نا کہ جی آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ ان کے تو بھائی ہیں لیکن آپ کے ماموں نہیں ہیں یا آپ کے چاچا نہیں. اس طرح کے سوال مجھے پہیلیاں اس وقت بھی نہیں آتی تھی اسکول کالج کے ٹائم پہ. تو وہ کہہ رہے کہ جی گفٹ اگر پیرنٹ ریسیو کرتا ہے سن کے بہاف پہ تو بیسیکلی ٹیکس لا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو فادر ہے, میرا خیال ہے مجھے جواب آ گیا, چلیں ایج کے ساتھ بندہ سیکھ جاتا ہے. تو پیرنٹ اگر سن یا ڈاٹر کے بہاف پہ دوسرے ریلیٹیو سے ریسیو کر رہا ہے تب تو ٹھیک ہے. اگر وہ پیرنٹ کسی ان ریلیٹیو سے یعنی وہ اس کا رشتہ دار نہیں ہے اکارڈنگ ٹو وہ جو ڈیفینیشن میں نے پڑھی ہے تو پھر وہی انکم اور کیپٹل گین ہوگا. تو چاہے آپ کسی کے بہاف پہ بھی کریں, وہ جو ٹیکس سیو کرنے کا طریقہ تھا وہ لوپ ہول جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے ٹیکس ایئر 2019 سے. What supporting documents are required if gift of cash is made through bank transfer from father to son? بہت اچھا سوال ہے. اچھا جو یوزر ہیں ان کا نام ہے گیگا بائٹ. گیگا بائٹ تو آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر کی ٹرم ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ڈاکیومنٹ آپ ساتھ اٹیچ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آڈٹ اگر ہوگا تو آپ کو وہ کراس چیک یا بینک سٹیٹمنٹ میں وہ انٹری اور بینک سٹیٹمنٹ دونوں کی دکھانی ہوگی کہ فادر نے بینک ٹرانسفر سے بھیجا بیٹے کو. اور ایون یہ ایک اور رول ہے جس پہ ابھی تک بات نہیں ہوئی, کیش اب آپ نہیں دے سکتے لوگوں کو. اگر آپ بلڈ ریلیٹیو بھی ہیں یعنی فادر, مدر, سسٹر, اینسسٹر, ڈیسینڈنٹ, اسپاؤس, تو آپ نے کراس چیک کے تھرو کیش دینا ہے. تو اگر آپ نے غلطی سے اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں کیش شو کیا اور آپ نے کیش میں دیا, ٹھیک ہے نا, یعنی ڈالر میں, روپی میں دیا ہے, تو آپ کو کافی پرابلم ہوگا اور ٹیکسیبل ہوگا. ٹھیک ہے. پھر کچھ کامنٹس سپیم کے طور پہ آتے ہیں. سپیم یعنی ہم نہیں ان کو کہتے, سپیم کا مطلب ہے کہ ان وانٹیڈ کامنٹس ہوتے ہیں کوئی ان ریلیٹڈ ٹاپک پہ, تو ان کا جواب تو ہم نہیں دے سکتے, ان کو ہم رپورٹ کرتے ہیں اور ڈیلیٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ کا بھی یوٹیوب یا فیس بک چینل, بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی مجھے واٹس ایپ پہ یا وہ کوئی تنگ کر رہا ہے, یا کیونکہ سائبر بولنگ یا اس طرح ہراسمنٹ, سائبر ہراسمنٹ کے قوانین بنے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کسی ایف آئی اے یا کسی بھی ادارے یا ڈیجیٹل رائٹس کے ادارے کے پاس جانے کے بجائے آپ اس شخص کو بلاک کریں اور رپورٹ کریں, چاہے واٹس ایپ ہے, یوٹیوب ہے, وہ ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ ایسی انٹینشن رکھتے ہیں کہ آپ نے کسی کو تنگ کیا ہے واٹس ایپ پر, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, اور اس کے بدلے میں اس نے آپ کے آ کے پیج پہ یا پروفائل پہ جواب دیا اور تب آپ اس کو رپورٹ کریں, تو آپ بھی غلطی پہ. اور آپ غلطی اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ لیگل غلطی بھی کر رہے ہیں اور اخلاقی غلطی بھی, قانونی غلطی بھی کر رہے ہیں اور اخلاقی غلطی بھی کر رہے ہیں. تو کائنڈلی لوگوں کو تنگ نہ کریں, ان کے پیج پہ جا کے غلط کامنٹس کر کے ان کا نمبر لے کے ان کو میسیجز نہ کریں. اگر آپ نے اپنے آپ کو کسی سے انٹروڈیوس کرنا ہے linkedin.com پر, یا آپ نے یعنی انسولیسٹڈ جس کو کہتے ہیں, یعنی آپ سے کسی نے نہیں پوچھا لیکن آپ اس شخص کی توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو اس سے جاب چاہیے, اس کا بزنس چاہیے, یا آپ اس کے ساتھ جو ہے کوئی ریلیشن بنانا چاہ رہے ہیں, تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ایک پراپر فارمل میسیج لکھیں کہ جی یہ میرا نام ہے, یہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں, یا یہ میرا پروفیشن ہے, یا یہ میرا بزنس ہے,
اور جو ہے آپ پھر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں، اور اگر تب بھی وہ آپ کو بلاک کر دیتے ہیں تو آپ غلط نہیں ہوں گے، وہ ان کا رائٹ ہے۔ آگے محمد سکندر کہہ رہے ہیں، سکندر اکثر وش کرتے ہیں ہمیں، یہاں بھی انہوں نے کہا جی ماشاء اللہ بہت زبردست، تھینک یو ویری مچ۔ پھر ہے جی، اور آئی ہوپ کہ اچھا کامنٹس ابھی بھی کافی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی ٹیکسیشن آف گفٹس، جو ہم نے 28 سپٹمبر کو منڈے کے دن ایک ٹاپک ہم چوز کرتے ہیں۔ تو اس دن جو ہم نے ویڈیو کی تھی اس میں انہوں نے سوال پوچھا ہے، اطہر مبارک صاحب ہیں، دوبارہ پوچھ رہے ہیں کہ آئی واز گیون ہاؤس ایز گفٹ بائی مائی فادر ان 2016۔ تو اس ٹائم تو یہ ریلیٹیو اور ان ریلیٹیو کا رول نہیں تھا۔ آفٹر اڈاپٹنگ آل فارمیلٹیز ایز پر لا ان مائی ویلتھ ریٹرن فار 2016-17 مائی اٹرنی، یعنی جو ان کا وکیل تھا، ہیڈ شون سیم ایز گفٹ گیون بائی فادر بٹ ویلیو ریٹرن ایز زیرو۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، اور ہر ہفتے تقریباً ایک کلائنٹ یا فین یا ایسے شخص آتے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمارے وکیل نے، ہمارے پروفیشنل نے زیرو پہ وہ ویلیو شو کی تھی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کو گفٹ ملتا ہے تو گفٹ کی ویلیو جو ہے وہ وہی مارکیٹ ویلیو ہوگی جو آپ آج کے دن دے رہے ہیں، اور وہ جنہوں نے خریدا تھا وہ بھی وہی ویلیو لیں گے۔ یہ میں نے اس ویڈیو میں بات کی تھی کہ جو کیپٹل گین اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ وہ شخص جو آپ کو گفٹ دے رہا ہے، اور اس نے ہو سکتا ہے وہ چیز ہو سکتا ہے انہیں 1000 روپے کی لیے، اور اب اس کی ویلیو جو ہے نا 50,000 روپے ہو، بہت زیادہ ڈیفرنٹ۔ اب اگر وہ سیل کرتا تو اس کی کاسٹ 1000 ہوتی اور اس کا جو سیل پرائس 50,000 ہوتی، اور 49,000 روپیز پر وہ کیپٹل گین ٹیکس تو نہ دیتا کیونکہ یہ بلو ٹیکسیبل لمٹ اگر صرف اس کی یہ انکم ہوتی۔ لیکن مقصد یہ کہ وہ جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ کیپٹل گین ہوتا ہے، اور جب یہ آپ گفٹ دیتے ہیں تو پھر کیپٹل گین نہیں ہوتا کیونکہ 1000 اس کی کاسٹ نہیں کنسیڈر ہوتی، اس کی کاسٹ 50,000 کنسیڈر ہے۔ تو آپ کی جو آج کے دن ویلیو تھی نا، جو آپ کو فادر سے ملا، اطہر مبارک صاحب کہہ رہے ہیں فادر سے جو آپ کو گھر ملا اور اس کی فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد آپ کے نام پر جس ٹیکس ایئر میں ٹرانسفر ہوا، اس سال کی 30 جون کی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں آپ نے اس کو فیئر مارکیٹ پہ لینا ہے، اس کی جو بھی فیئر مارکیٹ ویلیو ہے، اور کنسیڈر کیا جائے گا کہ آپ کے فادر نے بھی اسی پہ خریدی تھی۔ اگر وہ آپ انہیریٹڈ کی بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے تو شاید گفٹ کے طور پہ، سوری انہیریٹڈ نہیں، انہیریٹڈ میں تو پتہ ہے کہ فادر کی ڈیتھ ہوگی، لیکن یہاں پہ اگر آپ کے فادر زندہ ہیں تو ان کا کیپٹل گین نہیں ہوگا، وہ اسی ویلیو پہ گفٹ آؤٹ ہوگا، اور اسی ویلیو پہ آپ آج کی مارکیٹ ویلیو پہ آپ گفٹ ان کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر آج بھی بیچیں گے تو پھر شاید ہو سکتا ہے صرف تھوڑے سے پیسوں پہ آگے آپ کو مل جائے، یا 1-2 سال بعد بھی بیچیں گے تو آپ کی ٹیکس سیونگ ہو رہی ہے۔ مقصد تو قانون کا یہ ہے ٹیکس سیونگ۔ زیرو کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب اگر آپ نے اس 1000 روپے کی چیز کو اس نے زیرو پہ شو کر دی، اب اس کو 70، اگر آپ چند لاکھ روپے پہ بھی بیچیں گے تب بھی آپ کو کیپٹل گین ہوگا۔ تو یہ بڑا آپ دیکھ کے کہ کس ویلیو پہ وہ چیز آپ نے لینی ہے۔ یہ ٹیکس لا میں، ٹیکس لا ایک کمپلیٹ لا ہے، سارے رولز ریگولیشن یا تو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے لا میں گیون ہے، یا اس کے ساتھ جو رولز ہیں انکم ٹیکس رولز 2002 میں گیون ہے، یا پھر کچھ چیزیں کلیریفائڈ ہیں ایف بی آر کے سرکولر میں۔ تو ڈاکٹر اکرام الحق کو اسی لیے میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے جو انکم ٹیکس کے کمپریہنسو کتابیں ان کی 3 والیوم میں، وہ جو ہے ہر سال کی وہ اپڈیٹ بھی ہوتی ہے، اور اس میں سب کچھ ہے، اس میں ایون سپریم اور ہائی کورٹ کے کیسز بھی ساتھ ہی اس سیکشن کے دیے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس رول کو سمجھنا ہے تو پہلے سیکشن کو پڑھیں، پھر اس کی کامنٹری جو انہوں نے دی ہے، پھر اس پہ جو انہوں نے ایف بی آر کے سرکولرز ہیں، اور پھر اس پہ کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے، تو آپ کبھی بھی غلط نہیں ہوں گے۔ آپ کی ڈیٹیلڈ، وہ لوگ جو پروفیشنل ہیں وہ ڈیٹیل نالج پہ ہوں گے۔ تو میں سب ٹیکس دوستی فینس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ابھی تقریباً جن لوگوں نے گزرے ہوئے کل پہ سوال پوچھے وہ رہ گئے، نیکسٹ ویک اس کا جواب دیں گے، نیکسٹ تھرسڈے کو۔ اور جو ہے سب ٹیکس فینس، ٹیکس دوستی فینس کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، 6000 فینس، اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ جو لوگ ہیں،
جو لوگ ٹیکس دوستی کے بارے میں آگے بتاتے ہیں، ویڈیو شیئر کرتے ہیں، ٹیکس دوستی کی ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں، مجھے سپورٹ کرتے ہیں اپنا بزنس دے کے، اور ٹیکس دوستی کی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں اپنا بزنس دے کے، چاہے آپ کی انڈیویجول ٹیکس فائلنگ ہے، آپ مشورہ لیتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، آپ سب لوگ فینز ہیں بڑے شوق سے۔ اس کے علاوہ جو ٹیکس دوستی کی ویب سائٹ ہے جس کا لنک یہاں دیا ہے، جہاں آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، وہاں پر آپ اپنا کسٹمر ریویو چھوڑتے ہیں جب ہم آپ کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں، اور اوبیسلی ہمارے اینڈ سے فوری طور پہ جو ہے کہ بہت ساری چیزیں نہیں ہو پاتی، کیونکہ ٹیکس لاء کے اندر بہت سارے مسائل ہیں۔ جیسے اگزامپل دیتا ہوں، کل 11:50 رات تک جب میرے سے سوال پوچھا جاتا تھا کہ جی ٹیکس ریٹرن کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی ہے، تو میں جواب اس لیے نہیں دے پا رہا تھا کیونکہ سرکولر کوئی آیا نہیں تھا۔ تو آج جب یعنی کہ رات کو 11:55 پہ جب سرکولر آیا کہ 8 دسمبر کی ریٹرن، تو ٹیکس لاء میں بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، جیسے پروفٹ تو ابھی بہت ساری ٹیکس ریٹرنز جو ہیں ٹائم لیتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا اسٹینڈرڈ ٹائم 10 to 15 days ہے، ہم فائل کرتے ہیں۔ تو میں سب کلائنٹس جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس چینل کو اور ہماری ساری ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی فی سے، آپ کی سپورٹ سے، آپ کی اٹینشن سے آگے بھی آپ بتاتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہ ہماری سروسز، تو سب کلائنٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے فینز ڈیفینیٹلی ہیں، کیونکہ جب بھی ملتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نے چینل پہ اس دن یہ کہا یا اس کلر کی شرٹ پہنی تھی، یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو فین ہی ہوتا ہے جو اتنا انٹرسٹ لیتا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو فینز ہیں ان کو میں ملوں فیس ٹو فیس بھی اگر پاسبل ہے، ورنہ زوم پہ ملوں، ورنہ جو ہے یہ جو ویڈیوز میں بناتا ہوں اس پہ ملیں۔ اس کے علاوہ میں پھر کہنا چاہوں گا کہ تنویر آصف خان جو کو فاؤنڈر ہیں ٹیکس دوستی کے، اور فرسیاب خٹک جو کو فاؤنڈر ہیں ٹیکس دوستی کے، وہ اسلام آباد سے آبویسلی سپورٹ کرتے ہیں ہر لحاظ سے، اور اسلام آباد اور KPK کے کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خرم شہزاد جو ایسوسیٹ ہیں ٹیکس دوستی کے، اس کے علاوہ عمر یونس جو ایسوسیٹ ہیں ٹیکس دوستی کے، یہ آپ کی ٹیکس ریٹرنز پریپیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارا کام جو میں کرتا ہوں وہ ان سے ڈسکشن ہوتی ہے اور ان کا بھی فیڈ بیک ہوتا ہے۔ اور آپ جو خود ٹیکس دوستی فینز ہیں، اس میں بلال ہیں، اکثر میسج کرتے ہیں، ایڈوکیٹ مشتاق تو ہیں، ولی ہیں جو واٹس ایپ پہ ایکٹیو ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی ہمارے فینز ہیں، نام ابھی میں بھول رہا ہوں، لیکن کہنے کا مطلب نام ٹائم ٹو ٹائم لیتا رہوں گا۔ تو یہ سارے جو فینز ہیں ان کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ امپاورمنٹ ہو رہی ہے، ایجوکیشن ہو رہی ہے۔ ٹیکس کے رولز ریگولیشن سمپل ہیں، لیکن بیٹھ کے بات کرنا، آپ کا بیٹھ کے یہ ویڈیو دیکھنا، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اس ویڈیو میں امپورٹنٹ سیکشن آپ ایڈٹ کر کے شیئر کر سکتے ہیں اپنے مختلف چینلز پہ، تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہے۔ اور اب تیسرا سال سٹارٹ ہے ٹیکس دوستی برانڈ کا، تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے مختلف شہروں میں جو چیمبر آف کامرس والے لوگ دیکھ رہے ہیں یا مختلف ایسوسیشن ہیں بزنس کی، وہ ہمیں انوائٹ کریں، مجھے تنویر کو، پاکستان کے مختلف شہروں میں اور پاکستان سے باہر جو نان ریزیڈنٹس ہیں دبئی میں، UAE میں اور کینیڈا وغیرہ میں، تو انوائٹ ہمیں کریں تو ہم آئیں گے اور آپ کو جو ہے ٹیکس کے لاز جو آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ ریسرچ کرنے کے بعد اور جو ہم بتاتے رہیں گے، اور اس طریقے سے ویڈیو پہ بھی، زوم پہ بھی اور ان پرسن بھی۔ تو میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز، اور آپ دیکھ رہے ہیں Q&A with ٹیکس دوستی فینز ایوری تھرسڈے۔ آج 1 اکتوبر ہے اور آپ سے اب منڈے کو ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور جو ہے کیا کہتے ہیں، ٹیکس از ایزی، ٹھیک ہے جی، ٹیکس کے معاملات آسان ہیں، آپ نے انٹرسٹ لینا ہے اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔